नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते हुकूमत ने अपने 5 साला मुआशी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है या मईशत की बहाली से मुतालिक एक नए प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया है। और इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत का ये दावा है कि ये वो बुनियाद रखेगा कि 2035 में पाकिस्तान की जो मईशत का साइज़ है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगा। बाकायदा इस्लामाबाद में एक तकरीब में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और बाकी जो वफाकी काबीना के वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की इस प्लान से मुतालिक। लेकिन शहबाज, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये 2025 जो है ये इकनॉमिक रिवाइवल का साल होगा। प्राइम मिनिस्टर की और इस हुकूमत की नीयत पे हम शक नहीं करते। हर पाकिस्तानी की मेरे ख्याल में ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, लेकिन नंबर्स भी देखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से दावा सामने आ रहा था, तो जो फर्स्ट क्वार्टर के यानी इस माली साल के नंबर्स सामने आए हैं, वहाँ पे तो सिचुएशन बिल्कुल उसके बरक्स है। यानी कि पहले क्वार्टर में जो हमारी GDP ग्रोथ है वो 1% से भी कम है। कामरान, बिफोर गोइंग इनटू दीज डिटेल्स और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, 2-3 चीज़ें नाजरीन के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ये जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इनका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या कोई भी आप इसको नाम दीजिए, ये बना कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान की जो अपनी एबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान का जो अपना निज़ाम है, उस पर उन्होंने एतमाद नहीं किया। उन्होंने स्टीफन डर्कन को, जो UK के इकोनॉमिस्ट हैं, UK की गवर्नमेंट के साथ माजी में काम करते रहे, उनको पाकिस्तान इन्वाइट किया और उनको कहा कि पाकिस्तान का एक प्लान बनाए। और उन्होंने जो जैसा भी एक प्लान बनाया वो प्रेजेंट हुआ, उसके ऊपर कोई इतनी जो है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। ये बहुत सारी मीटिंग्स में, चूंकि बुनियादी तौर पर ये सब्जेक्ट है प्लानिंग कमीशन का, तो एहसन इकबाल साहब ने भी, जो प्लानिंग मिनिस्टर है, इस चीज़ को फील किया कि उनको निगलेक्ट किया गया है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये प्लान जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, हम अपना प्लान देंगे। हमारा जो 5 E's का उनका एक फ्रेमवर्क है, हम उसको डेवलप करेंगे। तो फिर ये एक होता है ना कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से सपोर्ट मिल रही थी स्टीफन डर्कन को, दूसरी तरफ से एहसन इकबाल साहब चाह रहे थे कि वो अपना प्लान पेश करें। तो इवेंचुअली ये हुआ कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया एहसन इकबाल साहब ने, और हमारे ज़राए में ये बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की नोक पलक ठीक करने के लिए भी डॉलर्स में किसी जगह पेमेंट हुई है। अब किसने किया उसकी, चूंकि हमारे पास एविडेंस नहीं, हम नाम नहीं ले सकते, ऑल्दो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन का इसके हवाले से पता है। फिर 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब से तारीख ली गई इस प्लान को लॉन्च करने के लिए, तो PM साहब ने तारीख देख के उसको वो फिर लॉन्च नहीं किया, उनकी अपनी मसरूफियात होंगी। तो इवेंचुअली ये प्लान कौम के सामने आता है। अब इसकी एक तरफ वादे हैं, लॉन्ग इसके प्लान्स हैं, टारगेट्स हैं, जो कि अच्छी बात है। आप किसी गोल को, हाई गोल को आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो आप शायद उसके, अगर वहां तक नहीं पहुंचो, $1 ट्रिलियन तक ना पहुंचो, तो उसके करीब करीब पहुंचो। तो आपको याद होगा कि हमने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम इसके ऊपर किया था कि $1 ट्रिलियन अगर अपने इकोनॉमी बनानी है तो सोशल मीडिया की फायरवॉल को गिराना पड़ेगा। इसी तरीके से जो इंटरनेट की स्पीड स्लो की जाती है उसको खत्म करना पड़ेगा, वरना आप ये अहदाफ नहीं हासिल कर। एक तो इसके अंदर ये कहानी है। दूसरा, अब आ जाते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है इकोनॉमिक रिवाइवल की, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है। वो बताने से पहले मेरे ख्याल पहले नाज़रीन को एक दफ़ा फिर सुनवा देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस हवाले से। आइए सुनते हैं। जिस तरह के 2024 में आपने मिलकर खलूस के साथ और मेहनत के साथ पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से बेहतर किया है। इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाअल्लाह उसकी नवीद है। जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर साहब ने कहा कि माशी जो अहदाफ हैं उनके वो हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो कोई काफ़ी अच्छे हैं 2024 के। तो इसलिए 2025 जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल का साल होगा। अब ये रिवाइवल वाली बात कहां से आ रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पहले हम बताएंगे आपको, फिर आपको डिटेल्स में जाएंगे कि नंबर्स किस हद तक पॉजिटिव हैं या नहीं है। कामरान, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिलेटिव स्टेबिलिटी आती है, एक जो चीज़ हमें माननी चाहिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो नहीं है
اتنی خراب نہیں ہے جتنی 1.5 سال پہلے تھی یا 2 سال پہلے تھی. اس وقت دیوالی ان کے بہت قریب آفیشیل ڈکلیریشن کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. ٹیکنیکلی تو بہت ساری پیمنٹس پہ ہم ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس سے اکانومی جو ہے وہ بچ گئی ڈیفالٹ ہونے سے. ایک ریلیٹو اسٹیبلٹی آ گئی, ریلیٹو ایکسٹرنل سیکٹر کی اسٹیبلٹی آ گئی, ریلیٹو فسکل اسٹیبلٹی آ گئی. آل دو یہ مینجڈ ہے, وہ کیسے مینج ہے وہ بھی ہم نمبرز میں بتائیں گے. بٹ ایک حکومت کے اوپر اب ایک دباؤ پڑ رہا ہے, جو اصل چیز ہے جہاں سے ریوائول کے بعد آنا شروع ہوئی ہے. کچھ ہفتے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اور کچھ اہم لوگوں نے کراچی اور لاہور کا دورہ کیا تھا, اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں بزنس کمیونٹی سے. ان ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ جو بزنس کمیونٹی اب حکومت کے اوپر دباؤ ڈال دے کہ آپ نے بالکل اکانومی کو کنٹرول کر کے رکھا, اس کو کھولے, اس کو گرو کرنے دیں. اسی قسم کا دباؤ کامران جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کی حکومت پہ آیا تھا, جب حفیظ شیخ ریلیٹو اسٹیبلٹی ایک لے آئے تھے, ان کو نکال دیا گیا. ان کو نکالنے کے بعد شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ لایا گیا, اور پھر پاکستان کی اکانومی کا پٹاخہ جس طرح پڑنا چاہیے تو سب نے دیکھا کیا ہوا ہمارے ساتھ, کتنی برے حالات سے عوام گزری. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح کا ایک پریشر ہے کہ کیونکہ اب انٹرسٹ ریٹ بھی گر رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, تو ان کا خیال ہے کہ اب بغیر, اور پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کرتے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اکانومی کو کھولا, نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد ہماری حالت وہ دیوالیہ پن کے ہم قریب پہنچ گئے, کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ بڑھنے لگا. اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اور آئی ایم ایف کے پروگرام ماضی میں اسی وجہ سے ناکام رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلٹی ہے, فسکل اسٹیبلائزیشن, آنے سے پہلے ہی ہم اکانومی کو کھول دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جو ہے ایک دفعہ پھر اس ڈگر پر جانے کی ایک کوشش کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, اور اس کو ریزسٹ کر رہی ہے وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ, اور رائٹلی ریزسٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی جو اپنے کالمز لکھے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں, اس میں یہ بات میں نے بڑی کلیئر لکھی ہے. یہ والی بھی جو سٹوری تھی کہ جس میں اکنامک گروتھ ریٹ آپ کا 1% بھی آیا, اس کے اندر میں نے اس خبر کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ قرضہ لے کے گرو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, کیونکہ جیسے حکومت قرضہ لے کے گرو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آپ کا ایکسٹرنل سیکٹر کا اور فسکل کرائسس, جس کو یہ ٹوین ڈیفیسٹ کرائسس کہتے ہیں, وہ آ جاتا ہے. تو دباؤ آئے گا, بزنس کمیونٹی کا بھی آئے گا, میڈیا کا بھی آئے گا, حکومت کے اپنے اندر سے بھی دباؤ آئے گا. لیکن اس دباؤ کو ریزسٹ کرنا وزیر اعظم شہباز شریف نے, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے, قرض لے کے گرو نہیں کرنا, اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک کر کے گرو کریں, بہت اچھی بات ہے. ایک یہاں پر میرا یہاں پہ سوال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک آپ کی معیشت کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ اس طرح معیشت کو نہیں کھول سکتے. لیکن یہ پہلے کوارٹر کے جو نمبرز آئے ہیں, اب ایسا بھی تو ہو, بالکل ہی معیشت کو اس طرح بھی تو نہیں روکنا نا, مطلب یہ تو گورنمنٹ کی یہ اینٹیسپیشن نہیں تھی. دیکھیے جو نمبرز آئے ہیں یہ تو بالکل ہی معیشت آپ کہہ لیں کہ ریورس وہ گیئر لگا رہی ہے. 2 فنڈامنٹل مسٹیکس ابھی بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. ایک, یہ لوگوں کو تانے مارتے ہیں جی کہ دیکھو جی دیوالیہ ہونے والا تھا, دیوالیہ نہیں ہوا. ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ اس وقت کرتے ہو جب آپ کوئی پیمنٹ نہیں کر پاتے. ہم آج بھی $17 ارب کے ڈیٹ کو رول اوور کرواتے ہیں ہر سال, جس میں کوئی $12.7 ارب کیش ڈپازٹس ہیں اور کوئی $4 ارب کا کمرشل لون ہوتا ہے جو ہم رول اوور کرواتے ہیں, واپس نہیں کر پاتے. اس سے بری صورتحال کیا ہو سکتی ہے. دوسرا, یہ پری میچورٹی ڈکلیئر کر دے جی 3% گروتھ آ گئی. اے ڈی بی نے کہہ دیا جی کہ اس دفعہ گروتھ ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں آئی ایم ایف نے بھی تو کہا تھا, آئی ایم ایف نے بھی کہا جو پہلے کوارٹر کے جو نمبرز آئے ہیں بڑے سرپرائزنگ ہیں, اور یہ حکومت کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے بہت نیچے ہے. میرا اپنا بھی فرینکلی اتنا خیال نہیں تھا کہ 1% کا نمبر آئے گا. میرا بھی خیال 2-2.5% اکانومی شاید گرو کر رہی ہو, چونکہ نمبرز ہوتے ہیں, حکومت کے اپنے نمبرز ہیں. حکومت نے یہ کامران نمبرز جو ہیں یہ خود اپروو کیا, نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے ان نمبرز کو اپروو کرنا. اس کے مطابق جو پہلی سرمائی تھی جولائی اگست سپٹمبر کا جو پیریڈ تھا 0.92% گروتھ ہوئی ہے. اور اس میں جو بڑا جو وجہ ہے اس کے پیچھے جو ایک جو ریزن ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل سیکٹر وہ گرو نہیں کیا, وہ نیگیٹو ہے. اس کی کنٹریکشن ہے 0.1% کی, سوری 1% کی, پوائنٹ کی بھی نہیں, 1% وہ اس نے سکڑا ہے آپ کا انڈسٹریل سیکٹر. اسی کے اندر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ بھی نیگیٹو ہے. ایگریکلچر سیکٹر جو پچھلے سال کی پہلی سرمائی تھی اس میں اس نے 8.1% گرو کیا. اس سال ایگریکلچر سیکٹر نے گرو کیا 1.1%. خدمات کا ایک شعبہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی ترقی ہوئی ہے 1.4% کی, اور 1.4% یہاں گروتھ آئی ہے, 1.1% ایگریکلچر میں آئی ہے. تو اس سے کیومولیٹیولی آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی لیس دین 1% اکنامک گروتھ آ گئی. تو اس میں اگر کامران ودن دی سیکٹرز اگر آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کافی زیادہ خراب ہے. کہ ایون کہ ایک بات خود وزیر خزانہ کہتے تھے, اس پہ عمل نہیں کروا پا رہے, وہ کہتے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپرومائز کیے بغیر ایگریکلچر اور آئی ٹی کے شعبے سے آپ گروتھ لے سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں لے پا رہے. انہوں نے پری میچور ال ٹائمڈ انہوں نے امپلیمنٹیشن کی آئی ایم ایف کی کنڈیشن, جس کا بھی وقت بھی نہیں ہے اس کے اوپر ڈیلیور کرنے کا. جون 2026 تک پاکستان نے ایگریکلچر سپورٹ پرائس میکانزم کو وڈرا کرنا تھا, انہوں نے ابھی سے کر لیا.
اچھا پھر کچھ ویدر فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, کلائمیٹ چینجز ہے. جو بڑی اہم فصلیں ہیں نا پاکستان کی, اس کے اندر کامران وہ -11% گروتھ ہے, مطلب اتنی ان کے اندر کانٹریکشن ہوئی ہے. آپ کا کاٹن نیگیٹو, آپ کی میز کا جو مکئی ہے اس کے جو کلٹیویشن ایریا اس کے اندر کمی, چاول میں کمی, گنے کی فصل میں کمی, بڑی فصلوں میں کانٹریکشن ہوئی ہے. یہ اگر ایگریکلچر کا یہ حال ہے تو باقی اگر آپ ادھر دیکھیں انڈسٹریل کے اندر مائننگ کا جو سیکٹر ہے اس میں کانٹریکشن, تو اور خدمات کے شعبے میں جو اوور آل جو ہے اس کے اندر بھی ٹرانسپورٹ نیگیٹو ہے. تو کوئی اتنی اچھی پکچر نہیں بن. اس کے باوجود میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, گرو آپ نے قرض لے کے نہیں کرنا. وہاں جہاں پہ آپ بغیر کوئی فسکل انٹرونشن کیے ہوئے حکومت کچھ کر سکتی ہے وہ کرے. جیسے انٹرسٹ ریٹس میں اب کمی ہو رہی ہے, جب انٹرسٹ ریٹس میں کمی ہو رہی ہے تو انڈسٹریلسٹ کے پاس بہتر مواقع ہوں گے قرض لینے کے, سستا قرض لینے کے, کمپیئر ٹو اگر 22% آپ کا ریٹ تھا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹرمن کی, تو 25-26% سے نیچے قرض نہیں ملتا. تو وہاں سے ان کو ایک جو سپورٹ آ سکتی ہے. پھر اسی کے ساتھ جو آپ کا ایکسٹرنل سیکٹر ہے, اب جیسے پی ایم نے کہا نا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو تقریباً ختم ہو گیا, آپ سرپلس میں جا رہے ہو, لیکن یہ مینجڈ ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ لے لیجئے کہ دسمبر کے مہینے میں حکومت نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا امپورٹ سے, ہلکا سا, زیادہ نہیں. منتھلی امپورٹ بل $5.3 بلین کا ہوا ہے صرف دسمبر میں, جو کہ 14% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ایز اے ریزلٹ جو تجارتی خسارہ ایک مہینے کا اس میں 35% اضافہ ہوا, $2.4 ارب پہ چلا گیا. تو اگر اس امپورٹ کو حکومت نارمل کر دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے اپنے انٹرونشن, ابھی حکومت مینج کر رہی ہے امپورٹس کو, تو یہ جو بل ہے نا امپورٹ کا, یہ $5.5 سے $6.5 بلین پہ جائے گا. آن این ایوریج یہ جو 5.3 بھی آیا نا, جیسے میں نے بتایا 650 ملین زیادہ ہے. حکومت کا ابھی تک جو اس کا کنٹرول ہے امپورٹ کے اوپر, $4.5 ارب سے زیادہ حکومت جو ہے وہ منتھلی امپورٹ بل نہیں ہونے دے. جیسے ہی چھوڑا آپ نے دیکھا کہ ڈیفیسٹ آپ کا 35% بڑھ گیا. تو اگر حکومت اس کو پھر چھوڑ دیتی ہے, اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتی, تو یہ جو آپ کو ریلیٹو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسری چیز جو اس کے اندر انسٹرومنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ ناظرین استعمال ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ کا. اب ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. حکومت نے اس کو مینٹین کیا ہوا $278 پہ $1 کو, جو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, جس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی شامل ہے, کہ اس کی جو ویلیو جو پاکستان کی اکنامک فنڈامنٹلز ہیں اس کے مطابق 240 سے زیادہ نہیں بنتی. تو اگر یہ 240 پہ حکومت لے آتی, اس کا ایک نقصان ہے. اس کا نقصان یہ ہے, ایک تو یہاں پہ اس کو آپ 240 پہ سسٹین نہیں کروا سکتے. پھر جو حکومت کا مقصد ہے اس کو 278 پہ رکھنے کا, بہت ساری جو ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی کچھ پروسیڈ جو تھی وہ گرے چینل سے, حوالہ ہنڈی سے آ رہی تھی, وہ ہے نا کم ہو گئی ہے, وہ فارمل بینکنگ چینل میں آ گئی, جس سے حکومت کو 500 سے کوئی $600 ملین ماہانہ کیومولیٹیولی جو ریمیٹنس اور ایکسپورٹ میں فائدہ ہو رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو پرائس آیا ہے, آپ کی ہر چیز امپورٹڈ جو ہوتی ہے, آپ کا فیول ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے, تو حکومت کے پاس اس طریقے سے چوائسیز نہیں ہے. تو اس لیے ایکسٹرنل کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا, اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے, مینجڈ ہے. گروتھ کی بھی بات کر لی, باقی مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد رکھیں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس ایف بی آر کا جو پہلے 6 ماہ کا نمبر ہے فائنینشیل ایئر کا, وہ بھی آ گیا ہے, اور ایز ایکسپیکٹڈ جو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ 6,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا, اس میں جو شارٹ فال آیا ہے 386 ارب روپے آیا ہے. اور شہباز, اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے کہ ہاں جی یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, جو آپ تباتر سے کہہ رہے تھے کہ یہ اچیو نہیں ہوگا, بٹ جو ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے, ایک آپ کا پہلے کوارٹر میں جو ان ایکسپیکٹڈلی گروتھ آپ کی 1% سے بھی کم رہی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹس کو ہم نے مینج کیا ہوا, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے, امپورٹس بڑھتی ہیں تو کم از کم ایف بی آر کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب ان دونوں فیکٹرز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ گلاس ہاف ایمٹی ہاف فل والی بات ہے. تو ایف بی آر تو دے ول لک ایٹ اٹ ہاف فل, کہ ان محرکات کے باوجود وہ کم از کم یہ اس حد تک پہنچ پائے ہیں کہ جو شارٹ فال ہے وہ 386 ارب روپے ہے. اگر اس میں امپورٹس پہ کرٹیل نہ کیا ہوتا, آپ کا مہنگائی کی شرح زیادہ ہوتی, 2-3%, 3%, 3.5% اگر پہلے کوارٹر میں آپ کی گروتھ بھی رہتی, تو شاید تو یہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے. وہ دیکھیے یہ ٹارگٹ پھر بھی اچیو نہ ہوتا. یہ ٹارگٹ پہلے دن سے میں بول رہا ہوں, لکھ رہا ہوں کہ یہ غیر حقیقی ٹارگٹ ہے. حکومت نے صحیح نیگوشیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کیا. 13,000 ارب روپے کی کلیکشن اس سال میں نہیں ہو سکتی جب آپ کی اکانومی اتنے برے طریقے سے سفوکیٹ کی ہوئی ہو, گروتھ آپ کی ہو نہیں رہی,
40% انکریز آپ محصولات میں کہہ رہے ہیں ایک سال میں. یہ بیوقوفی والی جو ہے وہ اس طرح کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ بہتر نیگوشیٹ کر لیتی. خیر حکومت کی اپنی مجبوریاں تھیں. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 6,009 ارب روپے کا ہدف تھا پہلے 6 ماہ کا, اور حکومت نے دبا کے ایڈوانسز لیے ہیں, دبا کے FBR نے. اس کے باوجود کلیکشن جو ہوئی ہے 5,623 ارب روپے کی ہوئی ہے, کوئی 386 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. اب مارچ کا مہینہ بڑا ہی ایک دسمبر کا مہینہ بڑا ہی ایک انیوژل ہوتا ہے. اگر میں نمبرز دیکھوں نا کہ آخری ایک دن جو 31 دسمبر کا دن تھا, ایک دن کے اندر کامران 277 ارب روپے کا ریونیو ہے صرف ایک دن کے اندر. یہ ان امیجنیبل ہے. کہاں سے وہ پیسہ یکدم آیا, کہاں سے نہیں ہے. تو وہ میں نے پھر جب سورسز سے چیک کیا, انہوں نے کہا یار بہت زیادہ ایڈوانسز لیے ہیں. کراچی میں خاص طور پر جنوری فروری مارچ کے جو ایڈوانسز ہیں وہ لیے گئے ہیں دسمبر کے اندر. یہ FBR اپنے لیے مسائل اس طرح پیدا کرتا ہے. جب آپ جنوری میں جائیں گے تو پھر آپ اپریل کے ایڈوانسز لے رہے ہوں گے, کیونکہ آپ پہلے اتنے زیادہ ایڈوانسز لے چکے ہیں. صرف 276 ارب جو آیا اس میں 207 ارب روپیہ صرف انکم ٹیکس کی مد میں ایک دن کے اندر آیا. ایک بہت بڑا فیکٹر جو اس کے اندر ہے, یہ جو کلیکشن ہوئی ہے وہ جو 72 ہم نے 65 ارب روپے کا فگر بولا تھا, جو کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بینکوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا اس کے بعد 72 ارب روپیہ ان کو ملا ہے اضافی دسمبر کے اندر. چلیں حکومت کو ہمارا شکریہ ادا کر دینا چاہیے کہ اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے تو یہ 72 ارب روپیہ حکومت کو یہ نہ ملتا. ایک اور ایشو جو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس کے اوپر میں نے کبھی پروگرام بھی کرنا ہے, ہم کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. وہ جو مجھے امید ہے کہ حکومت پرائم منسٹر کو کم سے کم سچ بتا دیا کرے کہ بہت ساری چیزوں کو پرائم منسٹر کے اوپر سچ نہیں بتایا جا رہا. یہ FBR کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا, ایک اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اب یہ جو نمبرز ہیں اگر آپ اوور آل دیکھیں, جو 386 ارب روپے کا شارٹ فال آیا ہے, اب کہتے ہیں بجٹ میں میسو ٹیکسیشن ہوئی تھی اور زیادہ تر پالیسی میئرز تھے. انکم ٹیکس کا جو ہدف تھا حکومت کا, اس کے مقابلے میں ہدف سے بھی انہوں نے 256 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیا ہے. دس از امپورٹنٹ کہ جو انکم ٹیکس کا 6 ماہ کا ہدف تھا وہ کوئی ان کا 2500 کچھ ارب روپے تھا, وہ 2780 ارب روپے کی کلیکشن ہوگی, 256 ارب روپے زیادہ. جو ان کے پرابلمٹک ایریاز ہیں جو ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی, انفلیشن کا جو انکریز ہے وہ کم ہو رہا ہے کمپیئر ٹو دی ایسٹیمیٹس. سیلز ٹیکس کا جو ہدف تھا اس سے انہوں نے کوئی 179 ارب روپیہ کم اکٹھا کیا. ہدف انہوں نے 179 ارب روپے سے صرف سیلز ٹیکس کا مس کیا ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو ہدف ہے وہ انہوں نے 107 ارب روپے سے مس کیا ہے. کسٹم ڈیوٹی کا جو ہدف ہے وہ 156 ارب روپے سے مس کیا. رانگ ٹیکسیشن, رانگ پالیسی میئرز, رانگ ایسٹیمیٹس. تو یہ اگر لیکن اس کے اندر ایک جو مے بی سلور لائننگ ہے کہ یہ جو ابھی تک 6 ماہ کی کلیکشن ہے, اس میں کیونکہ اچھا ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ براہ راست لیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے ریگریسو ہوتی ہے, تو اس میں سنا ہے کہ جو پہلے 6 ماہ میں کم از کم جو ریشو ہے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں, وہ ڈائریکٹ ٹیکسز اب بہتر ہوئے ہیں اس اعتبار سے. تقریباً 50% ہے وہ. اس میں یہ فیکٹر ہوا نا کہ ایڈوانسز بہت زیادہ لے لیے گئے نا, بہت زیادہ جب ایڈوانسز بلٹ ان ہوئے تو انکم ٹیکس کی کلیکشن بہتر ہوگی. ایک فیکٹر وہ ہو گیا. پھر بینکوں نے دے دیا 72 ارب روپے اضافی, پھر ہم تنخواہ دار طبقے سے اضافی لیا گیا. 5 ماہ کا نمبر 198 ارب روپے کا تھا, میں نے ابھی چیک نہیں کیا, 2 دن میں وہ ڈیٹا آ جائے گا کہ سیلڈ کلاس نے کتنا زیادہ انکم ٹیکس پے کیا ہے پہلے 6 ماہ میں. وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں بتائیں, اگر وہ ڈیٹا میں مل جاتا ہے. ایک تو وہ چیز. پھر جو کوالٹی آف ٹیکسیشن ہے نا کامران, وہ بہت زیادہ میٹر کر دیتی. اب 26% کی گروتھ دی ہے. چلے انہوں نے ایڈوانسز نہ لیتے, یہ کام نہ کرتے, تو یہ جو 386 ارب روپے کا شارٹ فال ہے یہ کوئی 500 سے 550 ارب روپے کا ہوتا. وہ آگے جا کے ان کو کیسے میٹ کرتے ہیں, یہ ان کے لیے چیلنجز چیز یہ ہوگی. چیئرمین FBR کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سیلز ٹیکس کے ریفنڈز نہیں روکے. اوور آل جو ریفنڈز دیے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے صرف دسمبر میں 70 ارب روپے کے ریفنڈز دیے ہیں ایک مہینے کے اندر, جو بقول ان کے تاریخ میں اتنے ریفنڈ کسی ایک مہینے میں نہیں دیے گئے. پچھلے سال کا جو دسمبر تھا اس میں انہوں نے 38 ارب روپے کے ریفنڈ دیے. لیکن ابھی بھی ان کی ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں انکم ٹیکس کے ریفنڈز کے حوالے سے کہ فرسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ والی, کہ جو پہلے کرے گا اپلائی ریفنڈز کے لیے اس کو پہلے ملے گا, کیو میں ڈال دیا. یہ پالیسی میرے خیال قانون کی خلاف ورزی ہے. قانون یہ کہتا ہے انکم ٹیکس کا کہ جو ریفنڈ کلیم کسی کا بنتا ہے انکم ٹیکس کا اپنے 60 دن کے اندر دینا ہوتا ہے. تو جب قانون یہ کہہ رہا ہے تو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا, نمبر 1. نمبر 2, اب 26% یہاں پہ گروتھ آ گئی, لیکن جو حکومت کے اخراجات ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ترقیاتی اخراجات دبا کے یہ لوگ کاٹ رہے ہیں, اس کو نہیں گرو کرنے دے رہے ڈیولپمنٹ بجٹ کو. اوور آل جو ایکسپینڈیچر کی گروتھ ہوئی ہے پہلے 4 ماہ میں, جو خود حکومت نے اسی ہفتے بتایا لاسٹ ویک, 21% تقریباً اس میں گروتھ ہوئی ہے. اخراجات ابھی بھی سپیڈ سے ان کے بڑھ رہے ہیں. یہ اس کے باوجود ہے
کہ سود کے اوپر جو پیمنٹس ہیں، سود کی مد میں جو قرضوں کے اوپر ہوتی ہیں، اس میں کمی آنی چاہیے آگے جا کے. یہ اگر صرف 2-3 بڑے خرچے ہو رہے ہیں، ڈیفنس ہو رہا ہے، ڈیٹ ہو رہا ہے اور تنخواہیں پے ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ خرچہ نہیں کنٹرول ہو رہا. اور ابھی کچھ اس قسم کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ایک نئی ڈویژن بنائی جا رہی ہے. ایک سائڈ پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے حکومت کا سائز کم کرنا ہے، رائٹ سائزنگ کرنی ہے، اور دوسری سائڈ پہ پرپوزل آ رہا ہے کہ منرل ڈویژن ایک ڈویژن جو ہے حکومت ایک نئی وزارت بنا دے. تو اگر آپ نٹشل میں دیکھیں، اگر آپ پوری جو ڈسکشنز کو کنکلوڈ کر سکیں، پرائم منسٹر نے کہا کہ 2025 کا جو سال ہوگا وہ ریوائول کا سال ہوگا. اکنامک گروتھ پک نہیں کر رہی ابھی، وہ ہم وہاں اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے کہ 5-6% گرو کریں اور پھر لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا کریں. تو یہاں پہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کا وقت نہیں ہے. ایکسٹرنل سیکٹر مینجڈ ہے. اب تھوڑا سا آپ نے امپورٹ کو الاؤ کیا تو 1 مہینے کا جو تجارتی خسارہ آ گیا 35% آ گیا. ایف پی آر باوجود ایڈوانسز لینے کے، باوجود اتنے ہیوی ٹیکسیشن کرنے کے، اس نے 26% گرو کیا، جو کہ بڑی اچھی گروتھ ہے، لیکن 40% ہمیں گروتھ چاہیے، نہیں ہوا. اخراجات میں 20% گروتھ ہو رہی ہے. تو انڈیکیٹرز، گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ 2025 کے سال کو وزیر اعظم صاحب کو اس کو ریوائول کا نہیں، ریئل اکنامک سٹیبلٹی کا سال ڈکلیئر کرنا چاہیے. چلیں بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک جو فیکٹر ہے، آئی تھنک آپ نے کوالٹی آف ٹیکسز کی بات کی تھی. ایک جو طبقہ جس سے ٹیکس لینا چاہیے، آئی تھنک ہزاروں اربوں خربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، وہ ہے تاجر کا طبقہ. گورنمنٹ نے 6 مہینے کا ٹارگٹ رکھا تھا، کوئی 23-24 ارب روپے ہے. تو اس میں کوئی کامیابی ملی گورنمنٹ کو؟ حکومت نے 2 بڑے جو اہداف ہیں وہ ایف بی آر کے، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن دونوں مس کر دی ہیں. 6,009 ارب روپیہ اکٹھا بھی نہیں ہوا، اور 23.5 ارب روپیہ تاجروں سے لینا تھا تاجر دوست اسکیم کے تحت. وہ والا ہدف بھی بڑے مارجن سے ان کا مس ہو گیا ہے. اگین پولیٹیکل کمپرومائزز ہو رہے ہیں. اب ہمیں ایف بی آر یہ بتا رہا ہے کہ جی نہیں، وہ تو اسکیم ہی صحیح نہیں بنی تھی، اس طرح کی اسکیم تو آنی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ کیسے کسی ایک دکان کے اوپر، ایک مارکیٹ کے اندر، وہاں پہ سبزی والا بھی ہے، فروٹ والا بھی ہے، وہاں پہ آپ کی گارمنٹس کی بھی شاپ ہے، تو دونوں کا جو فکس ریٹ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں میں نے تو نہیں بنائی تھی. تاجر دو اسکیم میں نے تو نہیں بنائی تھی، ایف بی آر نے بنائی تھی. تاجر دو اسکیم ایف بی آر نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی. ایف بی آر نے، حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ طے کیا تھا کہ پہلے 3 ماہ میں تاجروں سے تقریباً 10 ارب روپیہ لیں گے، پھر پہلے 6 ماہ میں تقریباً 23.5 ارب روپیہ لیں گے. تو وہ اہداف کدھر ہے؟ اسی طریقے سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر ایسا ابھی تک پروگرس نہیں ہو پا رہی. کچھ اور بھی کنڈیشنز انہوں نے مس کیے، میرے خیال اس کو کل کے پروگرام میں بات کریں گے. بٹ اوور آل ناظرین اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جو کامیابی ہے وہ اس حد تک تو ضرور ہے کہ وہ ایک ریلیٹیو اکنامک سٹیبلٹی لے آئے ہیں. لیکن جو 2-3 بڑی چیزیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کرنی ہے، انہوں نے ہر طرح کا پریشر ریزسٹ کرنا ہے کہ اکانومی کو وہ سڈن گروتھ کروائیں بغیر فنڈامنٹلز کو سالڈ کیے ہوئے. جب تک فنڈامنٹلز پاکستان کی اکانومی کے، آپ کے پاس اپنے جو ہے غیر ملکی ضرب مبادلہ کے ذخائر ہونے چاہیے، ادھار کے نہیں ہونے چاہیے، ایکسپورٹس میں کانسٹنٹلی انکریز آنا چاہیے، امپورٹس کو نیچرلی اگر گرو کریں، اس کے باوجود اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس آتا ہے تو آپ ضرور اکانومی کو گرو کروائیں، فسکلی بیہیو کرے حکومت. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ جو آپ کی ریلیٹیو سٹیبلٹی بھی آئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بجائے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی. اسٹے ود اس. کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے معیشت کی تو بات کی اور اس کے چیلنجز کا بھی ہم نے ذکر کیا. 2024 کی اگر آپ بات کریں تو سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی ایک بڑا مشکل سال رہا ہے اور جو نمبرز ہیں وہ خود بتا رہے ہیں. 2024 میں کم از کم پاکستان میں 444 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. فوکس مینلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان رہا. اور یہ جو نمبر ہے اور نمبر آف جو کیجولٹیز ہیں، فیٹیلٹیز ہیں 2024 میں ہوئی ہیں، یہ 2024 ورسٹ ایئر ہے سنس 2014. 2014 آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں عروج پر تھی. ہر بڑے چھوٹے شہر میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. تو کلیئرلی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس تناظر میں کیونکہ سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ اس کی وجہ اکراس دا بارڈر افغانستان میں وہ دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم پیش آ رہا ہے. اور آج ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا ایپکس کمیٹی کا، نیشنل ایکشن پلان کا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کی صدارت کی. جو فوج کی قیادت ہے وہ بھی موجود تھی. 4 صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی موجود تھے. اور اس میں جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے 2-3 جو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو کالعدم طریقے طالبان پاکستان ہے
فتنہ الخوارج جس کو پاکستان اب ڈکلیئر کرتا ہے اس کو مکمل صفایا کرنا ہے, اور جو پاکستان کے اندر لوگ گھس آئے تھے ان کو اب مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا ہے. لیکن ایزیئر سیٹ دین ڈن, جو 2024 کا نمبر ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اتنا یہ چیلنج جو ہے جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی ملا لیں اور سیکیورٹی کو بھی ملا لیں تو پھر جو اکنامک ریوائول والی جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر اٹ بیکمز ویری چیلنجنگ. دیکھیے اس وقت حکومت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا کہ مختلف لوگ مختلف جگہوں سے بات کر رہے ہیں. ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی بات تو کی جاتی ہے, ہول آف گورنمنٹ جو اپروچ ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ابھی کمپیئر ٹو دا پاسٹ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے آئیڈیل ریلیشنز ہیں. تو اگر یہ آئیڈیل ریلیشنز ہیں, جس طریقے سے یہ چیزیں چلا رہے ہیں, ملک کا نظام چلا رہے ہیں, تو پھر ہوپ فلی اس دفعہ جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی نیگوشیشنز ہوں, جو بھی ایکشن ہو, وہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت ہو. کیونکہ ماضی میں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بلیم گیم ہو رہا ہے کہ جو افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو پاکستان لا کے بسایا گیا, اور جو اس دن پریس کانفرنس میں بھی ذکر ہوا, بلیم آ رہا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ بھی ہم نے اپنے پروگرامز میں اس وقت اگر آپ نکال کے دیکھیں ریکارڈنگز تو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. اب جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں غالباً اس میں جو پچھلے پورے سال میں جو نمبر تھا دہشت گردی کے ٹوٹل واقعات کا, وہ پہلے جو 11 ماہ تھے اس سے وہ کہیں کم تھا. اتنا اس میں ریپڈ انکریز آ رہا ہے. جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی, جو کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, جو شہادتیں پاکستان والی سائڈ پہ بھی ہو رہی ہیں, اب اس کی ریشو اگر آپ دیکھیں, ایک پاکستانی فوجی آفیسر یا جوان شہید ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں کہ جو ٹیررسٹ مارے جا رہے ہیں اس کی ریشو 2.5 کی ہے. تو بڑی ہی چیلنجنگ سچویشن ہے, اور اس کا حل صرف وہی ہے کہ کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ, پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ ایک فیصلہ ہو اس دفعہ. بالکل. اور یہ جو بلیم گیم والی آپ نے بات کی, آج بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں علی امین گنڈا پور کے پی کے چیف منسٹر ہیں. تو اگین جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ معاملہ تب خراب ہوا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اگست 2021 میں, جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بغیر سوچے سمجھے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو واپس آنے دیا. کل اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جب فیصلے اوور اے کپ آف ٹی لیے جائیں گے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ریفرنس دے رہے تھے آئی ایس آئی کے جو سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کابل گئے تھے ڈیز آفٹر جب کابل کا فال ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے ایک چائے کا جو کپ اور چسکی لیتے ہوئے کہا تھا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کچھ 40 سے 50 ہزار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے ان لوگوں کو انہوں نے واپس آنے دیا. آج علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ اس طرح سے بلیم کرنا بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. اگر اس وقت جو بھی پالیسی تھی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل تھی, اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی حالات تو بہت بہتر تھے, اگر آج حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا جو بلیم گیم کی اگر آپ بات کریں تو ایک اور جو ایشو اس ہفتے وہ سامنے آیا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایک وے آؤٹ نکلے, ٹی ٹی پی والا معاملہ حل ہو. تو خواجہ آصف نے اس ہفتے ایک بیان ان کا سامنے آیا کہ جو خبر میں نے کی تھی فروری 2023 میں جب یہ کابل گئے تھے, آئی ایس آئی کے سربراہ بھی ان کے ساتھ تھے, اور اس وقت ایک پروپوزل سامنے آیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو کیسے مسئلے کو حل کیا جائے. افغان طالبان نے آفر کیا کہ یہ جو بارڈر ایریاز میں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں دوسرے ایریا میں تاکہ آپ کے لیے تھریٹ نہ ہو, لیکن اس کے لیے آپ کو فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے گی. تو اس ہفتے خواجہ آصف صاحب نے وہ پبلکلی اس کو اون کیا اور کہا کہ جی 10 ارب روپے افغان طالبان کی حکومت نے مانگے تھے, لیکن ہم نے ان سے گارنٹی مانگی تھی کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر آپ ان کو ری لوکیٹ کر دیں گے, ڈسارم کر دیں گے تو کل ہمارے لیے خطرہ نہیں ہوں گے. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خیر افغان طالبان کی طرف سے بھی جواب آیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا. بٹ اس کے اندر ایک جو کی فیکٹر ضرور ہے کہ یہ بالکل پروپوزل یہ افغان طالبان کی طرف سے تھا. انفیکٹ ابھی بھی جب یہ صادق صاحب گئے ہیں افغانستان تو اس سے پہلے ایک سی بی ایم کے طور پر کوئی 150-200 کے قریب افغان طالبان نے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو ری لوکیٹ کیا تھا دوسری جگہ کے اوپر. تو خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دوغلی پالیسی ہے افغان طالبان کی. ایک طرف کہتے ہیں یہ جو آپ کا داخلی معاملہ ہے ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے, دوسری طرف جب پس پردہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو اس طرح کی تجاویز بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے مسائل ہیں, ہم اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن کامران یہ جو ایک اور بھی ایشو ہوا ہے نا کہ جو بارڈر کے اوپر کلیشز ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایشو کافی میرے خیال سیریس ہوا ہے. تو اب کیا صورتحال ہے بارڈر کے اوپر, جو کلیشز تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا, دونوں طرف سے کچھ اس چیز پہ ہوا ہے سموتھ چیزیں, یا ابھی بھی وہاں پہ ہائی ٹینشن ہے؟ نہیں, ابھی تو معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ گئے ہیں. آئی تھنک جب
پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کیے تھے، پبلکلی پاکستان نے اون تو نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ہم نے صرف سرحدی علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، اور اس کے بعد جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لیا ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں کہ ان کی وزارت دفاع کی طرف سے جو بیان جاری ہوا کہ وہ تو انٹرنیشنل بارڈر کو یا جورن لائن جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہائپوتھیٹیکل ایک لائن ہے، بارڈر ہے، ہم نے اپنی ٹیریٹری میں جا کر ان عناصر کو نشانہ بنایا جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ ان کی طرف سے بہت سے دعوے بھی سامنے آتے رہے، پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی رہی، لیکن جو میری بھی معلومات ہیں پاکستان کی طرف سے جو رسپانس پاکستان نے دیا تو کافی حد تک افغان طالبان کا نقصان ہوا، لیکن اس میں پازیٹیو یہ چیز تھی کہ فوری جو دونوں ممالک کے ریلیونٹ چینلز تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا، اور پھر کوئکلی چیزیں جو ہیں وہ ڈی ایسکیلیٹ ہوئی ہیں۔ ڈیلیکیٹ سچویشن ضرور ہے، چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہوئی ہیں، اور جو میری معلومات ہیں کہ اس وقت بڑا ایکٹیولی پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان امبیسڈر صادق وہ رابطے میں ہیں افغان طالبان کی جو قیادت ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، بٹ جو ایشو ہے یہ ٹی ٹی پی والا یہ اتنا آسان نہیں ہے کس طریقے سے حل ہو، اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ واضح کیا کہ اگر اکراس دا بارڈر اس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے تو پاکستان کو مجبوراً جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی ملاقات امبیسڈر محمد صادق سے ہوئی تھی اس ہفتے، اس میں انہوں نے ان کو گو اہیڈ دیا کہ آپ جو بھی ڈپلومیٹک آپشنز ہیں، پولیٹیکل آپشنز ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اس پر اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں۔ یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد اس ایشو پر فردر بات کریں گے، اور ایک اور ڈیولپمنٹ بھی اس ہفتے ہوئی ہے اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ کرم میں جو اتنے عرصے سے ایک تصادم جاری تھا، کانفرنٹیشن جاری تھی، اس کے حوالے سے اب ایک امن معاہدہ ہوا ہے۔ وہ امن معاہدہ کتنا دیر پا رہتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا ہے پچھلے سال اور ابھی بھی ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کرم جو کے پی کا ایک ضلع ہے اور وہ کابل سے زیادہ قریب ہے، پاکستانی جو شہروں سے زیادہ دور ہے، ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی ایون پاکستان بننے سے پہلے زمین کا تنازع رہا ہے مختلف قبائل کے درمیان، اور وہ جو تنازع ہے اس حد تک آن اینڈ آف شدت اختیار کر گیا کہ اس کے اندر ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر میں کچھ حملے ہوئے قافلوں کے اوپر، اس کے بعد پھر وہاں پر کئی اموات ہوئیں، اور جو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ نومبر کے بعد مختلف اس طرح کی جھڑپوں میں دونوں اطراف سے کم از کم 130 جو افراد ہیں وہ اس میں جہاں بھاگ ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد گرینڈ جرگہ وہاں پر بلایا گیا، اور کم از کم ان کی 50 جو میٹنگز ہوئیں، اور ان 50 میٹنگز کے بعد بالآخر جو دونوں طرف کے قبائل ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک 14 نکاتی پیس جو اگریمنٹ ہے اس پر دستخط کیا گیا۔ اس کی چیدہ جو نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو وہاں پر جو بھاری اسلحہ ہے ان کو جو قبائل کے پاس وہ ان کو ڈسارم کیا جائے گا، بغیر لائسنس کے کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں پر جو مختلف جو قبائل ہیں انہوں نے بنکرز بنا رکھے ہیں اس کو بھی مسمار کیا جائے گا، اور جو بھی اس اگریمنٹ کو وائلیٹ کرے گا اس کو ایز اے دہشت گرد ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب یہ جو ایشو ہے اٹس آپ کو پتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہسٹوریکلی بہت پرانا ایشو ہے۔ گورنمنٹ پہ اس ایگریمنٹ کے اندر وہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنا جو اسلحہ ہے وہ بھی سرنڈر کریں گے اور جو بنکرز ہیں وہ تباہ کریں گے؟ بالکل، یہ ایگریمنٹ میں شامل ہے جو 14 نکاتی ایجنڈا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر یہ نہیں دونوں کنڈیشنز کے اوپر نہیں آج بھی جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 15 دن کے اندر یہ سارا جو پروسیس ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ان جھڑپوں کی وجہ سے اور کشیدگی کی وجہ سے جو پارا چنار اور پشاور کے درمیان جو ایک ہی روڈ ہے، جو رستہ ہے، وہ گزشتہ کوئی میرے خیال میں 1.5 مہینے سے وہ بند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بند ہے۔ وہاں پر خوراک کی کمی ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ جب وہ قافلوں کی شکل میں آپ گزرتے ہیں وہاں سے تو جو دوسرے مخالف قبائل کے لوگ ہیں ایٹ ٹائمز وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ کرنٹ کرائسس بھی اسی وجہ سے جنریٹ ہوا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز انشور کی جائے گی کہ اس طرح کے جو حملے ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ اب یہ ایشو جو ہے ماضی میں بھی اس کے حوالے سے معاہدے ہوئے، مری اگریمنٹ 2008 کا بڑا فیمس ہے، لیکن اس کے باوجود پھر یہ وائلیشن ہوئی۔ میری بڑی کسی ذمہ دار شخصیت سے بات ہو رہی تھی کہ ہے تو زمین کا تنازع وہاں پر، لیکن وہ اس بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کے پاس بہت سے ٹولز ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ اگر زمین کا تنازع 100 سال سے زیادہ چلتا آ رہا ہے
تو گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ایسی زمین ہوگی ان علاقوں کے اندر. تو اگر فار اے لارجر گڈ یہ بار بار جب ایشو ارائز ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر ڈونٹ فرگیٹ کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا. کرم کے ساتھ آپ کا افغانستان لگتا ہے, وہاں پہ TTP کے لوگ, یہ القاعدہ والے اور پھر کچھ اور ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ بھی وہاں پر اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو سیکٹرین اینگل کو اور فردر چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر KP کی گورنمنٹ اور جو وفاقی گورنمنٹ اگر اپنا رول پلے کر سکتی ہے, اور اگر تنازع زمین کا ہی ہے, تو اگر گورنمنٹ کسی طریقے سے اس کو ایک ایسا روڈ میپ تیار کرے اور مسئلے کو حل کرے, تو آئی تھنک دیکھیں نا یہ تمام جو ڈسٹرکٹس تھے یہ مرج ہو چکے ہیں اب خیبر پختونخوا. اب اس میں جو ایک چیز ہے جو غالباً اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہوئی ہے کہ ان کا جو سولوشن ہے کیا وہ جرگہ کے ذریعے ہونا چاہیے تھا یا جو لاز ہیں, جو پریویلنگ لاز ہیں ان کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. تو اس سے ایک چیز ایٹ لیسٹ رہتی ہے کہ جو سینچریز اولڈ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. جو جرگے کی بھی آپ نے بات کی, انفیکٹ آج جو علی امین گنڈا پور ہیں, جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو TTP والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے یا گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے سرکاری سطح پر افغان طالبان حکومت کے ساتھ رابطے ہیں, تو ہمیں اگر اجازت دی جائے تو جرگے کو استعمال کر کے جو یہ روایتی ایک طریقہ ہے جب ایشوز ارائز ہوتے ہیں ان علاقوں میں, تو اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ماضی میں ویسے پاکستان کی طرف سے کوشش ہوئی ہے, جرگے بھی بھیجے گئے ہیں, ایون جو علماء کرام جن کی عزت کی جاتی ہے افغان طالبان کے اندر ان کو بھی بھیجا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. بٹ اٹ از آلسو کریکٹ کہ باوجود اس کے کہ یہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اب KP میں شامل تو ہو گئے ہیں, لیکن وہاں کی جو سینچری اولڈ ٹریڈیشنز ہیں آپ ان کو لیٹ گو نہیں کر سکتے. ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق بھی, اور جو وہاں پر روایتیں ہیں اس کے مطابق بھی آپ کو جو ہے اس معاملے کو لے کر کے آگے چلنا ہوگا. اور یہ ثابت کیا ہے کرم والا جو معاملہ ہے جو فار دا ٹائم بینگ ایک معاہدہ ہوا ہے, اور اس کا جو کریڈٹ ہے آف کورس وہ جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے اس میں لوکل انتظامیہ KP گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے, بٹ لوکل ٹریڈیشنز کا بھی وہاں پر خیال رکھا گیا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ جو یہ پیس اکارڈ ہوا ہے یہ دیر پا ہو اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہمیں وہاں پر کوئی خراب صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.